This is the ultimate strategy video, ultimate guide to qualify the Urdu paper of JKSSB नायब तहसीलदार 2025। आम तौर पर मैं आपसे नहीं कहता हूँ कि वीडियो को आखिर तक देखें, लेकिन आज ज़रूर कहूँगा दैट प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड इफ़ यू सीरियसली वांट टू क्वालिफाई द उर्दू पेपर ऑफ JKSSB नायब तहसीलदार। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें डिस्क्लेमर के तौर पर बताना चाहूँगा, जिनमें पहली बात है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे पटवारी का पेपर लिया है जो लास्ट ईयर 2024 के अंदर सेम मॉडल या सेम पैटर्न कहें जो आपको ND के लिए मेंशन किया गया है, उसी पैटर्न पे कंडक्ट हो चुका है और यही पेपर हमें बताएगा कि हमें JKSSB के लिए किस तरीके की उर्दू नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। इस पेपर का पूरी तरीके से डिटेल्ड तरीके से हम जायज़ा लेंगे और इस सिलसिले में शायद वीडियो लंबी हो तो आप अपने अकॉर्डिंग वीडियो की स्पीड रख के वीडियो को बिल्कुल करार से और सुकून से सुने। मैं जेन्युइनली उनकी हेल्प करना चाहता हूं जो उर्दू को पास करना चाहते हैं और जिनको उर्दू में दिक्कत होती है। आखिरी बात और सबसे ज़रूरी बात कि जब से नोटिफिकेशन आया है तब से यही बात जो है चल रही है कि उर्दू को NT के एग्ज़ाम से हटा दिया जाएगा, लेकिन ये बात कितनी जो है सही साबित होगी या नहीं ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक के लिए एक काम हम ज़रूर कर सकते हैं कि हम आज से ही उर्दू को पढ़ना लिखना शुरू करें ताकि हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पेपर में रीडिंग सेक्शन है और राइटिंग सेक्शन, एक एक करके हम सेक्शन डील करेंगे और हर सेक्शन में क्या स्ट्रेटजी रहेगी बिल्कुल हम अच्छी तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले हम पैसेज के जो है सवालात पे डायरेक्ट आते हैं। जिस तरह किसी भी पैसेज में जो है कि सवालात जो होते हैं पैसेज के, उनमें कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो हम अपनी जनरल नॉलेज या अपने लॉजिक के बिना पे या आज तक हमने जो सीखा है उसके बिना पे हम उनको सॉल्व करते हैं बिना पैसेज पढ़े। तो हम ट्राई करेंगे, देखेंगे कि हाँ क्या कोई सवाल है बिना पैसेज पढ़े वो क्या बन रहा है या नहीं। और इस बात से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे कि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए उसका लेवल समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस जो है इनका बहुत अहम रोल रहता है। इसलिए ये पटवारी का पेपर है, ये हमें बताएगा कि हम किस तरीके से तैयारी करें NT के उर्दू पेपर के लिए। चलिए पहला सवाल जो है हम पढ़ते हैं। कहता है तालीम ख़वातीन को कैसे बाइख्तियार बनाती है। 4 जवाबात हैं। पहला है इन्हें इल्म और हुनर फराहम करके, बिल्कुल सही है। इल्म और हुनर मिलता है तालीम हासिल करने से ख़वातीन को और इस तरीके से इल्म और हुनर हासिल करके वो बाइख्तियार बन सकती हैं, सही है। अगला है कैरियर में तरक्की के मौक़े को महदूद करके, मौक़े मीन्स अपॉर्चुनिटीज़, महदूद मीन्स लिमिट, तो ये बिल्कुल गलत है। हम कैरियर में जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको अगर लिमिट करेंगे इससे वो बाइख्तियार नहीं बन पाएंगे। अगला है रिवायती किरदारों और दकियानुसी तस्वुरात को तक़वियत देकर। रिवायती किरदार से मुराद है ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस हमारी सोसाइटी में आ रही हैं, पीछे से चलती आ रही हैं। दकियानुसी तस्वुरात यानी आउटडेटेड कहीं हम, या ओल्ड फैशन या ऑब्सलीट या स्टीरियोटाइप्स जो हमारी सोसाइटी में चलते आ रहे हैं। तक़वियत कुव्वत से निकला है, यानी किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना, बूस्ट करना, इन्हांस करना, उसकी बात कर रहा है कि हम रिवायती किरदारों और दकियानुसी तस्वुरातों को अगर स्ट्रॉन्ग करेंगे तो उससे बाइख्तियार होंगी, बिल्कुल गलत। अगला है इन्हें माशरती मसाइल से अलग थलग करके, बिल्कुल गलत। माशरती मसाइल यानी सोसाइटी से कहता है कि जो सोसाइटी में एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे उनको हम अलग थलग करेंगे तो क्या बाइख्तियार बनेंगे, बिल्कुल गलत। तो इसका मतलब क्या समझे हम कि बिना पैसेज पढ़े कुछ सवालात ऐसे रहेंगे जो सॉल्व आराम से होंगे। अब इसका ये मतलब नहीं कि सारे के सारे सवाल बिना पैसेज पढ़े सॉल्व होंगे। मसलन ये सवाल कहता है बहुत से माशरों में ख़वातीन की तालीम में बुनियादी रुकावटों में से एक रुकावट क्या है। अब इसने जवाबात दिए हैं। ख़वातीन की तरफ से दिलचस्पी का फुकदान, दिलचस्पी का फुकदान यानी लेक ऑफ इंटरेस्ट। क्या आपको लगता है कि ख़वातीन तालीम हासिल करने में लेक ऑफ इंटरेस्टनेस दिखाती हैं? शायद ही कोई ऐसी ख़वातीन होगी। देखिए एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस की मैं बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, तो ये उस हिसाब से गलत। अगला जवाब सकाफ़ती अकायद और उसूल। सकाफ़ती अकायद यानी कल्चरल जो नॉर्म्स कहें आप या कल्चरल बिलीफ्स, उसकी बात कर रहा है ये। बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन
ابھی تک ہم OMR میں مارک نہیں کریں گے، کیونکہ پیسیج کے حساب سے کیا صحیح بنے گا وہ ہمیں دیکھنا ہے، اس لیے ہم باقی 2 آپشنز بھی دیکھیں گے۔ پھر لکھا ہے اس نے حکومتی ضوابط، یہ جیم بنایا ہے، ہا کو اس نے، یہ حکومتی ضوابط، دیکھیں شاید ہی کوئی ایسی گورنمنٹ، کوئی ایسی حکومت ہوگی جو کچھ ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز یا ایسے قانون بناتی ہوگی، قواعد و ضوابط، کہ جہاں پہ وہ عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے سے روک رہے ہوں گے۔ ایکسیپشنز اگین کہہ رہا ہوں کہ آلویز آر دیئر، جیسے طالبان کی حکومت نے خواتین کی تعلیم پہ پابندی لگا دی، ان کو چھوڑیے، لیکن جنرلی آپ پوری دنیا میں دیکھیے، ماڈرن جو آج کل کی ہماری سوسائٹی ہے وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ غلط ہے۔ اگلا ہے وسائل کی کمی، وسائل مینس ریسورسز، یہ صحیح ہے، لیکن پیسیج کے حساب سے اب کیا صحیح ہے، یعنی ہمیں 2 آپشن ملے، ہم دونوں میں ایمبیگوس ہیں، کون سا صحیح ہے وہ ہمیں پیسیج پڑھنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اسی طریقے سے آگے سوالات ہیں، جیسے ایک اور سوال لیں گے ہم، خواتین کی تعلیم میں سرمایہ کاری کا ممکنہ نتیجہ کیا ہے؟ سرمایہ کاری سے مراد ہے جیسے آپ کسی چیز میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کسی چیز کو بڑھاوا دیتے ہیں، کسی چیز کو ڈے بائی ڈے بوسٹ کرتے ہیں، تو وہی کہتا ہے کہ خواتین کی تعلیم میں سرمایہ کاری، اگر ہم انویسٹ کریں گے خواتین کی تعلیم کے لیے تو کیا ممکنہ نتیجہ ہو سکتا ہے؟ پہلا جواب، آنے والی نسلوں کے لیے بہتر سماجی و اقتصادی حالت۔ اقتصادی سے اگین مراد ہے اقتصادی کہیں آپ یا معاشی، اکانومی سے ریلیٹڈ رہتا ہے، یہ صحیح بات ہے۔ اگلے 3 جواب بھی ہم پڑھیں گے ابھی۔ اقتصادی ترقی میں کمی، بالکل غلط۔ آپ بتائیے خواتین کی اگر تعلیم کے لیے ہم انویسٹ کریں گے تو کیا جو اکانومیکل ڈیولپمنٹ ہے اس میں کمی آئے گی؟ بالکل نہیں۔ اگلا کیا ہے؟ سماجی عدم مساوات میں اضافہ، یعنی سماج میں جو عدم مساوات یعنی ان ایکویلٹی کی بات کر رہا ہے کہ کیا سماج میں ان ایکویلٹی میں اضافہ ہوگا؟ بالکل غلط۔ اگر مساوات آپ دیکھیں گے وہ ہوا ایکویلٹی، عدم مساوات یعنی ان ایکویلٹی۔ اگلا کیا ہے جواب؟ غربت کی سطح بلند، بالکل غلط۔ تو اس طریقے سے ہمیں بنا پیسیج پڑھے ہم نے یہ بھی کیا سالو اور اس کے لیے ہمیں پیسیج کو پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے ہم پیسیج کو لائن بائی لائن سمجھیں گے، اسی سے ہمیں پتہ چلے گا کہ پیسیج کی لیول کیا ہے، ہمیں کس طریقے کی ووکیب جو ہے آنی چاہیے۔ چلیے، مندرجہ ذیل عبارت پر مبنی معروضی سوالات کا جواب دیں۔ خواتین کی تعلیم دنیا بھر کے معاشروں کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ ناگزیر سے مراد ہے یعنی جس چیز کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے، یا انگلش میں آپ کہیں انایویٹیبل۔ پھر کہتا ہے ایک طویل عرصے سے، یعنی لانگ ٹائم، طویل عرصے سے خواتین کی مختلف وجوہات جیسے ثقافتی عقائد سے مراد ہے کلچرل بلیفس، کلچرل نارمز کہیں آپ، معاشی مجبوریوں، اکانومیکل یا فنانشل جو پرابلمز ان کی بات کر رہا ہے، صنفی تعصبات یعنی جنڈر ڈسکرمنیشن کہیں آپ، جنڈر بائسنس کہیں، پریجوڈس کہیں آپ، اس کی بات کر رہا ہے۔ تعصبات کی وجہ سے تعلیم تک رسائی میں چیلنج کا سامنا ہے۔ چیلنج کو دیکھیے، اردو میں بھی چیلنج ہی لکھتے ہیں، لیکن لکھنے کا جو ڈھنگ ہے یا رسم جو خط ہے وہ اردو کا اپنا ہے۔ پھر کہتا ہے تاہم خواتین کو تعلیم دینے کی اہمیت کا اعتراف یعنی ایکنالجمنٹ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ پھر کہتا ہے جب خواتین تعلیم حاصل کرتی ہیں تو وہ روایتی کرداروں اور دقیانوسی تصورات سے آزاد ہونے کی طاقت حاصل کرتی ہیں، اس کا میننگ میں نے آپ کو بتایا آلریڈی۔ پھر کہتا ہے جس سے وہ اپنی برادریوں میں بامعنی حصہ ڈالنے کے قابل بنتی ہیں۔ دیکھیے 2 لفظ ہیں، ایک بامعنی اور ایک بے معنی۔ بے معنی سے مراد میننگ لیس اور بامعنی میننگ فل یا امپیکٹ فل کہیں۔ اگلی لائن ہے تعلیم خواتین کو بااختیار بنانے میں کلیدی رول ادا کرتی ہے۔ کلیدی مینس سینٹرل، بااختیار مینس انڈیپینڈنٹ کہیں، سیلف ڈیپینڈنٹ کہیں، یہی۔ یہ انہیں باعلم اور باہنر بناتی ہے، اور انہیں باہنر یعنی اسکلفل کہیں آپ، اور انہیں اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے کرنے کے قابل بناتی ہے۔ پھر کہتا ہے مثال کے طور پر تعلیم یافتہ خواتین صحت کی دیکھ بھال کی اہمیت کو سمجھنے اور اپنی اور اپنے خاندان کی فلاح و بہبود، یہ غلط لکھی ہے اس نے، چھوٹی ہے کے بعد بے آئے گا، پھر ہے واو پھر دال، فلاح و بہبود یعنی ویلفیئر کہیں آپ، پراسپیرٹی کہیں، اس کی بات کر رہا ہے۔ فلاح و بہبود بنانے کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات یعنی سٹیپس کرنے کا زیادہ امکان رکھتی ہیں۔ تو پھر ہے وہ طبی خدمات یعنی میڈیکل
فیسلٹیز کی بات کر رہا ہے یا ہیلتھ کیئر کی بات کر رہا ہے، خدمات تک رسائی یعنی ایکسیس حاصل کرنے کے قابل بھی ہے، جس کی وجہ سے ماں اور بچے دونوں کے لیے صحت کے بہتر نتائج برآمد ہوتے ہیں، نتائج یعنی ریزلٹس۔ مزید برآں یعنی اپارٹ فرام دس، تعلیم خواتین کو ان کے حقوق کی وکالت کرنے، امتیازی سلوک کو چیلنج کرنے اور معاشرے میں مساوی سلوک یعنی ایکویلٹی کی بات کر رہا ہے، سلوک کا مطالبہ کرنے کے اوزار بھی فراہم کرتی ہے۔ اوزار مینز اکوپمنٹس، ویپنس، انوینٹری وغیرہ۔ پھر کہتا ہے خواتین کی تعلیم کا معاشی ترقی پر یعنی اکانومیکل ڈیولپمنٹ پر نمایاں اثر ہے۔ پھر جب خواتین تعلیم یافتہ ہوتی ہیں تو ان کے افرادی قوت یعنی مین پاور میں حصہ لینے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، جو اپنی ملک کی معیشت یعنی کنٹری کی اکانومی کی بات کر رہا ہے کی ترقی میں حصہ ڈالتی ہیں۔ تعلیم یافتہ خواتین کم بچے پیدا کرتی ہیں اور اپنے بچوں کی تعلیم میں زیادہ سرمایہ کاری کرتی ہیں، جس کے نتائج میں آنے والی نسلوں کے لیے سماجی و اقتصادی حالات بہتر ہوتے ہیں۔ جب خواتین مالی طور پر خود مختار سیلف انڈیپینڈنٹ کہیں آپ ہوتی ہیں تو وہ گھریلو آمدنی میں حصہ ڈالتی ہیں، غربت کی سطح کو کم کرتی ہیں اور مجموعی معیار زندگی کا یعنی کلیکٹیولی جو اسٹینڈرڈ آف لائف ہے اس کی بات کر رہا ہے کو بڑھا سکتی ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم نے لائن بائی لائن پیسیج کو پڑھا اور سمجھا۔ اب اس میں بہت سارے الفاظ جہاں پر میں نے آپ کو میننگ بتایا وہاں پر ذخیرہ الفاظ یعنی ووکیب اچھی خاصی ووکیب یوز کی گئی ہے۔ تو اس کے لیے اب کیا کام ہم کریں کہ ہم پیسیج کو وہاں پر اچھے سے ڈیل کر پائیں۔ چلیے اس کے لیے ہم کام کریں گے، جو نیوز پیپر آتا ہے کشمیر عظمیٰ کے نام سے، آپ سب اس نیوز پیپر سے بخوبی واقف ہوں گے، اردو ورژن میں یہ آتا ہے۔ اس نیوز پیپر کو اٹھائیں گے اور اس میں یا تو بڑا سا ایک سوشل ریلیونٹ ایک آرٹیکل یا نیوز اس کو اٹھائیں گے اور ایک سوشل ریلیونٹ ایڈیٹوریل اس کو اٹھائیں گے۔ ایڈیٹوریل پیج اس پہ ہوتا ہے جس طریقے سے آپ دی ہندو یا انڈین ایکسپریس پہ دیکھتے ہیں، یا تو چھوٹے 2 آرٹیکلس نیوز آرٹیکلس اور ایک ایڈیٹوریل، یا ایک بڑا سا آرٹیکل نیوز کا اور ایک ایڈیٹوریل اٹھائیں گے، پڑھیں گے، جو مشکل الفاظ ہوں گے ان کو ہائی لائٹ کریں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے، ہم اس کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں گے، ریختہ ڈکشنری کو، بلو اس کا آئیکن ہے، یہاں پہ ہم ان مشکل الفاظوں کو لکھیں گے، ڈالیں گے اور ان کا کیا مطلب ہے وہ ہمیں یہاں سے پتہ چلے گا۔ اور جب آپ کی یہ پریکٹس یہ مشق ہوتی رہے گی تو آپ کو ذخیرہ الفاظ جو ہے آپ کی ووکیب وہ اسٹرانگ ہوتی جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ الفاظ میں نے یہاں پر ہائی لائٹ کیے ہیں، جیسے سیاح، لطف اندوز، رواں ایام، طلبہ اور سیلانی، خستہ حالی، ڈھانچہ، کنبے، تو یہ چیزیں جیسے یہاں پر عمل آوری، اقدامات، اچھا شفافیت، جواب دہی، صارفین، تحفظ کو فروغ، مابین، متعلقہ افسران اور منسلک محکموں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے آپ کو یہ مشق یہ پریکٹس ڈیلی بیس پہ آج سے ہی شروع کرنی ہے۔ تو یہی سے آپ کو جیسے ہم نے یہاں پر دیکھا مساوات، یہ مساوات، عدم مساوات، اچھا معاش، جیسے اسی طریقے سے باقی جو ٹرمز ہم نے دیکھی، مواقع، محدود، دقیانوسی تصورات، یہ آپ کو کیسے پتہ چلیں گی۔ یا تفہیم دیکھیں آپ، تفہیم ہوتی ہے ٹرانسلیشن، کہیں آپ ٹرانسلیٹڈ ورژن کسی چیز کا، افرادی قوت، مین پاور، یہ چیز آپ کو نیوز پیپر پڑھنے سے ہی پتہ چلیں گی۔ اس طریقے سے آپ پیسیج کے لیے بہتر سے بہتر ریڈی ہو سکتے ہیں۔ اور شام میں کیا کیجیے، آپ صبح میں جب آپ نے نیوز پیپر اٹھایا، ایک آرٹیکل اور ایک ایڈیٹوریل پڑھا اور جو مشکل الفاظ ہیں ان کو سرچ کر کے ان کا مطلب جو ہے میننگ وہ دیکھا، شام میں آپ ایک A4 شیٹ لے لیجئے، اس کو کوشش کیجئے یا تو دونوں جو ہے شیٹ کے دونوں سائڈ ان پہ یہی اخبار میں جو آپ نے آرٹیکل پڑھا یا ایڈیٹوریل اسی کو وہی سے دیکھ کے لکھیں، یا ایٹ لیسٹ ایک پیج A4 شیٹ آپ لکھیں، یا ایک مطلب شیٹ جو ہے شیٹ میں ایک پیج یا دونوں سائڈ 2 پیج آپ ایٹ لیسٹ پر ڈے یہ کام کریں۔ اس سے آپ پیسیج کے لیے بیسٹ سے بیسٹ ریڈی ہو پائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہوا ہمارا پیسیج۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، پیسیج کے بعد دیکھیے پھر ہے رائٹنگ سیکشن۔ رائٹنگ سیکشن میں ہے لیٹر رائٹنگ۔
جیسے لیٹر رائٹنگ کو آپ تھوڑا رہنے دیجئے، ہم پہلے ایسے رائٹنگ پہ آتے ہیں۔ ایسے رائٹنگ میں پہلا مضمون ہے، پہلا ایسے صحت مندی کے لیے ورزش کی اہمیت، دوسرا ہے ماحولیاتی آلودگی۔ ان دونوں میں سے آپ کو ایک کرنا تھا۔ یعنی اگر انگلش میں آپ کو بتاؤں انوائرمنٹل پولیوشن، آپ اس پہ بہت سارا کنٹینٹ لکھیں گے۔ یہاں پہ کتنا لکھنا ہے؟ 100 الفاظ۔ آپ کو NT میں بھی 100 ہی الفاظ پر مشتمل مضمون لکھنا ہے۔ جس طرح آپ نے انگلش میں ایسیز لکھے ہوں گے، ایسے میں ہم شروع میں کیا کرتے ہیں؟ انٹرو دیتے ہیں چھوٹا سا، پھر باڈی بیچ میں ہے نا، پھر کنکلوژن۔ اب جیسے اگر 100 الفاظ پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے مان کے چلیں گے ہم 10 جو ہیں الفاظ ایک لائن میں آتے ہیں، یعنی آپ کو 10 لائن لکھنی ہے یا 12 لائن۔ 2 سے 3 لائن آپ انٹرو دے دیجئے اور 2 سے 3 لائن آپ آخر میں کنکلوژن دے دیجئے، اور بیچ میں 6-7 لائن آپ باڈی میں لکھیے۔ الگ الگ جو ڈائمینشنز ہیں ان پہ بات کیجئے، ماحولیاتی جیسے آلودگی ہے۔ اور یہ چیزیں کیسے ہوں گی؟ آپ گوگل پہ جائیں گے، سوشل ریلیونٹ جو ایسیز ہیں انگلش والے پہلے وہ آپ پڑھیں گے انگلش میں، اس کے بعد کیا کام کریں گے آپ ان کو ہی اردو میں لکھنے کی کوشش کریں گے۔ یا آپ جب گوگل میں جائیں گے، وہاں پہ ایٹ دی اینڈ جو گوگل کا اینڈ پیج ہوتا ہے وہاں پر لینگویج چینج ہوتی ہے، آپ وہاں پر اگر اردو کریں گے تو آپ نے سوشل ریلیونٹ جو ایسے ڈالا ہوگا وہ آپ کو اردو میں آئے گا، تو آپ اردو سے پڑھ کے وہاں سے بھی دیکھ کے، اگر آپ فی الحال کے لیے دیکھ کے بھی لکھیں گے نا تو دھیرے دھیرے آپ کو یہ جو امپرومنٹ جب آتی رہے گی پھر آپ آرام سے خود بخود بھی لکھ پائیں گے۔ اور مین چیز جو ہے ایگزامنر چاہتا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ اردو کو پڑھ لکھ پائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے اردو کا جو ذخیرہ الفاظ وہ بہت مشکل سے مشکل ترین آپ کو استعمال کرنا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہوا ایسے کا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے کے لیے بھی جب آپ نیوز پیپر سے آرٹیکل سوشل ریلیونٹ پڑھتی رہیں گے تو آپ کے ذہن میں جو ہے کنٹینٹ وہ جمع ہوتا رہے گا۔ یا دیکھیے آپ آئے دن کوئی نہ کوئی ایڈیٹوریل جنگلات پہ یا واٹر باڈیز پہ، انوائرمنٹل پولیوشن، کلائمیٹ چینج، ان سب پہ ایسیز یہ ایڈیٹوریلز نیوز پیپر میں اردو میں آتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے وہ ہے ٹرانسلیشن، ہے نا جی۔ یا تو آپ کو انگلش پیسیج کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے یا اردو پیسیج کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، دونوں میں سے ایک ہی کرنا ہے۔ اب موسٹلی اردو میں ہی دقت ہے زیادہ لوگوں کو، تو آپ کیا کام کیجئے، اردو والی جو پیسیج ہے اس کو پڑھیے۔ اگر آپ کو یہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں بھی سمجھ آتی ہے، مین جو ضروری چیز ہے وہ ہے کہ آپ کو تھیم اس کی اچھے سے سمجھنی ہے۔ اور ٹرانسلیشن کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ لائن بائی لائن جیسے زراعت، زندگی، اہم حصہ، ایسے آپ کو لائن بائی لائن یہ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ سے لائن بائی لائن ٹرانسلیٹ ہو پا رہی ہے ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہو پا رہی ہے ایک بار آپ پوری پیسیج پڑھیے، پوائنٹس کو سمجھیے جن پوائنٹس کے بارے میں ان نے ڈسکس کیا ہے، اور اس کے بعد انگلش میں اپنے ورڈز میں اس کو لکھ ڈالیے۔ تو اس طریقے سے آپ پیسیج کو ٹرانسلیٹ کیجیے۔ اب اگر کوئی اردو میں ہی بہتر ہے، وہ انگلش پیسیج کو پڑھے، سمجھے اور اردو میں لکھے۔ اب آخر پہ بچتا ہے آپ کا ایک یہ رائٹنگ سیکشن میں خط نویسی، کہیں آپ اس کو تو لیٹر رائٹنگ آپ انگلش میں کہتے ہیں۔ کیا اس نے کیا مضمون دیا تھا، پڑھ کے دیکھتے ہیں ہم۔ اپنے قومی اخبار کے ایڈیٹر کو ایک خط لکھیں جس میں کمیونٹی پارکس اور تفریحی سہولیات کو بڑھانے کے لیے فنڈز مختص سے مراد ہے الاٹمنٹ کرنے کی اہمیت کے بارے میں اپنے نقطۂ نظر پوائنٹ آف ویو کا اظہار کریں، جس کا مقصد جسمانی سرگرمیوں میں اضافہ اور معاشرے کے اندر مضبوط سماجی تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ دوسری خط ہمیں کیا دی تھی اس نے، اور جو دیا تھا SHO کو خط لکھیں کہ تجاوزات کی وجہ سے، تجاوزات سے مراد ہے جو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہائی ویز، روڈز وغیرہ پہ جو اللیگل کنسٹرکشنز ہوتے ہیں یا لوگ دکانات سجاتے ہیں روڈ پر لا کے پٹریاں وغیرہ، ان کی بات کر رہا ہے۔ تجاوزات کی وجہ سے ہمارے علاقے میں بڑھتے ہوئے رش اور ٹریفک کے مسائل کے بارے میں فوری اقدامات کریں، اس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے۔ اب جیسے کہ لیٹر رائٹنگ میں اگر آپ اردو میں دیکھیں گے جو خط نویسی ہے نا، تو اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے رسمی خط اور ہے
غیر رسمی خط. اس کے لیے ہم ڈیٹیلڈ ایک ویڈیو نیا لائیں گے کیونکہ یہ ویڈیو آلریڈی لمبا ہو چکا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ جو میں نے باریکیاں یہاں پر بتائی یہ چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. رہا سوال لیٹر رائٹنگ کا، ہم اس کو اگلے ویڈیو میں اچھے سے ایسے ہی ڈیٹیلڈ وے میں ڈسکس کریں گے کہ کیا ہمیں ایگزام میں درخواست لکھنی ہے، خط لکھنی ہے، غیر رسمی لکھنی ہے یا رسمی خط کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے.